बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप सबकी हो सहर फरीद, और जी आज मैं लेकर आई हूँ डबल एपिसोड। कुछ घंटों पहले मैंने अपलोड किया था एपिसोड नंबर 12, और अभी मैं लेकर आई हूँ एपिसोड नंबर 13। वादे के मुताबिक मैंने आप सबसे वादा किया था अगर टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं या तो मेगा एपिसोड दूँगी या फिर डबल एपिसोड। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना डबल एपिसोड आप सबको दे दिया जाए। तो आज का एपिसोड है मुराद एंड इरहा स्पेशल। एपिसोड 12 जो था कुछ घंटों पहले जो मैंने अपलोड किया था वो था आहान्स एंड महमा स्पेशल। वो भी बहुत ही रोमांटिक और बहुत मज़ेदार है, आप वो भी देख सकते हैं। और एपिसोड आज का जो है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी रोमांटिक होने वाला है। तो बिफोर वी स्टार्ट द एपिसोड फॉर टुडे, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकॉन पर क्लिक कर ले। इससे मेरी हौसला अफजाई भी होगी और आप लोग जो है ना, आप लोगों को इस तरह के मज़े मज़े के कहानियाँ और एपिसोड्स डेली मिलते रहेंगे। तो आज का टारगेट मैंने रखा है, मुझे चाहिए 70 लाइक्स और आप सबके 50 कमेंट्स, तभी मैं कल का एपिसोड अपलोड करूँगी। अब फिर से अगर टारगेट टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा प्लीज़ फिर बाद में कंप्लेन मत कीजिएगा कि एपिसोड क्यों नहीं आई। तो प्लीज़ टारगेट को टाइम पे कंप्लीट कर लिया करें, इससे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए आज के ज़बरदस्त से मज़ेदार से एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। इरहा सबसे पहले तैयार हो गई थी कि वो फरवा की इकलौती भाभी थी, तो उसे शाहाना बेगम के साथ भी बहुत से काम देखने थे और इसी चक्कर में वो मुराद के लिए कपड़े निकालना भी भूल गई। हद हो गई है इरहा। वैसे वो खुद को डपटती हुई जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ी। वो सामने ही ऑफ वाइट सूट में तैयार कड़ा घड़ी पहन रहा था। कमीज़ शलवार वो ज़्यादा नहीं पहनता था मगर उस पर बहुत सूट करती थी। जैसे अभी ऑफ वाइट सूट में वो मज़ीद वजीहा लग रहा था। कुछ पल तो इरहा नज़रें ही ना हटा सकी, फिर खुद को संभालते आगे बढ़ी। मुराद ने कमरे में उसकी मौजूदगी महसूस करते नज़रें उठाई तो सामने ही वो कील कांटों से लेस मुराद का ज़ब्त आजमा रही थी। उसकी गहरी नज़रों से इरहा नर्वस हो रही थी मगर वो फिर भी बिना पलक झपके उसे ही देख रहा था। आप तैयार हो गए? मैं आपके लिए ही कपड़े निकालने आई थी, बस काम में मेरे जहन से ही निकल गया। इरहा को इस सूरत हाल में घबराहट हो रही थी। उसको मुतवज्जो करने को वो और कुछ ना सूझा तो वो यही भूल गई। उसकी आवाज़ पर मुराद को होश आया, जबकि उसकी बात पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। चले शुक्र है आपको ख्याल तो आया, वरना तो ऐसी बात नहीं है मुराद, आप गलत समझ रहे हैं। वो तड़प ही तो गई थी उसकी इस बात पर। तो फिर कैसा है आप ही बता दें, जो ठीक है वही समझा दे, क्योंकि मैं भी अब इस सब का हल चाहता हूँ। मेरा फैसला आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, अभी के लिए मेरे ख्याल में चलना चाहिए। वो दिल कड़ा करते बोली। मुराद कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर वैसे ही खामोशी से आगे बढ़ा तो इरहा भी उसके हम कदम हुई। मीरशा किसी काम के बाद आज के फंक्शन में शामिल नहीं था। शायद कल वो आ जाता मगर अभी कन्फर्म ना था। उष्णा पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। जब तक मीरशा बाहर रहता उसका दिल परेशान रहता, हर लम्हे दिल को दड़का लगा रहता, लबों पर हर वक्त उसकी सलामती की दुआएं रहती। इसमें कोई शक न था कि जितना प्यार जितनी इज्जत उसने उष्णा को दी थी कोई नहीं देख सकता था। मगर ये भी सच था कि उष्णा के लिए भी दुनिया मीर शाह से शुरू होकर मीर शाह पर ही ख़त्म हो जाती थी। ये बात उसने कभी कही नहीं थी मगर वो जानती थी कि उसे कहे बिना वो शख्स भी जानता था कि वो उसे मोहब्बत कैसे छुपा सकती थी जो इश्क के महराज तक पहुंचा हुआ था। दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मुलज़िम थे। जहाँ उसे मीर शाह से अकीदत की हद तक मोहब्बत थी, वहाँ मीर शाह को जुनून की हद तक उससे इश्क था। आहान को अगले 2 दिन ऑफ करना था, सो बहुत से काम उसने आज ही निपटा दिए थे। मीर शाह से जहाँ उन्होंने और बहुत कुछ सीखा था, वही ये भी उन सबको अच्छे से अजबर था कि जहाँ बात जिम्मेदारी की आए, जहाँ बात फ़र्ज़ की आए, जहाँ बात मुल्क की हो, वहाँ बाकी सब पीछे रह जाता है। वो सब जिस जिस पोस्ट पर भी अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे थे, पूरी ईमानदारी के साथ सब अपना काम करते थे। फंक्शन शुरू होने में कुछ ही टाइम था। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जाने कि उसे लग रहा था कि वो तैयार सी कमरे में मौजूद उसी की मुंतज़िर होगी। लबों पर नरम सी मुस्कुराहट जराई मगर शेख चिली के अंडों का ढोकड़ा था करके गिरा जब बाह बाह करते खाली कमरे ने उसका इस्तकबाल किया। उसने वहीं से कदम वापस मोड़े। बात सुने, उसने काम वाली को आवाज़ दी। मेहमा कहाँ है? उन्हें बोले कि मेरे कपड़े निकाल दे आकर। उसने काम वाली के हाथ पैगाम भेजा और कमरे में टहलते उसका इंतज़ार करने लगा। 2 ही मिनट बाद दरवाज़ा खोला तो वो जल्दी से वापस पलटा। जी वो तो मसरूफ़ है, कह रही हैं कि आपके कपड़े उन्होंने वॉशरूम में हैंग किए हैं, बाकी चीज़ें भी निकाल के रखी हैं। ओके आप जाएं। उसने काम वाली को वापस भेजा। महमा का रवैया उसकी समझ से बाहर था। पहले दिन तो उसने ये सोच कर जाने दिया कि वो आहान से झिझक महसूस कर रही है। वो यही सोच के नज़रअंदाज कर गया था, शर्म की वजह से उसके सामने नहीं आ रही थी। मगर मुसलसल 3 दिन 3 रातों से वो कमरे से फ़रार थी। उसे तो लगा था कि अब उनके दरमियान सब ठीक हो जाएगा, उनका रिश्ता अब अमली तौर पर भी बन चुका था। फिर ऐसी क्या वजह थी कि वो उसके सामने आने से भी गुरेज कर रही थी? उसे तशवीश भी हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। ये एहसान भी नहीं चाहिए, मैं खुद निकाल सकता हूँ अपने कपड़े। उसने गुस्से से आगे बढ़कर कबर्ड खोलकर कपड़े निकाले, मतलब वो मेहमा के निकाले कपड़े नहीं पहनने वाला था। ठाह से कबर्ड बंद करते वो फ्रेश होने के लिए चल दिया। तैयार होकर बाहर निकल आया कि वो पहले ही लेट था, जिस पर यकीनन उसे बीजान की डांट सुनने को मिलने वाली थी। कभी कभी तो तुम लोगों की रूटीन देखकर मुझे महसूस होता है कि गलती की जो तुम सबको इसी लाइन में जाने दिया। हद है, घर का फंक्शन है और साहबजादे अब टहलते हुए आ रहे हैं, जबकि तुम लोगों के
सरगना मीर शाह का तो कोई अता पता है ही नहीं। तुम लोग दुनिया से ही अनोखे हो और तुम सबके काम तो और ही निराले। हस्बी तवक्को बीजान के पास पहुंचते ही उसकी क्लास शुरू हो गई थी। वो तो आपको पता है एज़ यूजुअल किसी इंपॉर्टेंट मिशन पर है और फिर उनका काम भी तो इतना रिस्की है, जबकि अब मैं पूरे 2 दिन घर पे मौजूद हूँ। आप फिक्र ना करें। पहले तुम सबकी पढ़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, कोई किधर पढ़ने को चला गया तो कोई किधर, और अब तुम सबके काम ही नहीं ख़त्म होते। सारा मुल्क क्या तुम भाई ही चला रहे हो? आप तो ऐसे ही गुस्सा हो रही हैं। अब आ गए हो ना मैं। आहान ने रिलैक्स करने को प्यार से बोला। तुम सबकी औलादे होगी ना, तब मैं पूछूंगी कि कैसे फिक्र नहीं होती अपने बच्चों की। बीजान भरी बैठी थी आज। बीवी लिफ्ट नहीं करवा रही, बच्चे क्या आसमान से गिरेंगे? वो सारे लॉन में नजरें घुमाता मुंह में बड़बड़ाया। मुश्किल से बीजान को ठंडा करते वो मुराद की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले ही उसके कदम जकड़े जा चुके थे। वो रंग बिरंगी चूड़ियों से भरी टोकरी उठाए इरहा से बातों में मगन स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। आहान हर चीज़ से बेखबर उसे ही देख रहा था। आज कोई डर ना था कि कोई उसे देख लेगा, किसी को शक ना हो जाए, किसी को कुछ पता ना चल जाए। आज वो पूरे हक से उसे देख रहा था। फिर कुछ सोचकर एक तरफ को चल दिया। मेहमा की नज़र अभी उस पर नहीं पड़ी थी। बर्दाश्त और गुस्से से आहान की दिमाग की नसें फटने वाली हो गई थी। क्यों उसका ज़ब्त वो आजमा रही थी? क्यों उसके सामने आने से गुरेज कर रही थी? मैं ये सब सेट कर रही हूँ, तुम फरवा को देखो, सब ओके है ना? मैं बस आती हूँ। फिर फरवा को बाहर लेकर आते हैं। इरहा टोकरियाँ सेट करके रख रही थी, जबकि मेहमा वापस पलट गई। पैरों को जूता फ्रॉक दोनों साइडों से उठाए वो अपने ही ध्यान में चल रही थी कि अचानक ही किसी ने एक साइड पर उसे खींचा। दर्द के मारे मेहमा के मुंह से चीख निकली, जिसकी आवाज़ दबा दी गई थी। लब भींचे उसे निस्बतन नीम अंधेरे कोने में ले जाके दीवार के साथ लगाते हाथ उसके अतराफ में रखे। आंखें मिंचे वो अपनी तेज़ होती धड़कनों को संभाल रही थी। जबकि उसकी मखसूस मर्दाना क्लोन की खुशबू अपने बहुत करीब महसूस हुई तो उसका दिल गहरी खाई में जा गिरा। अपने चेहरे पर मुसलसल उसकी पुरतपिश निगाहें महसूस करते बमुश्किल उसने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। आहान की आंखों में इस वक्त जो नाराज़गी और अजियत थी, मेहमा को हिलाकर रख गई। उसने एक नज़र मेहमा पर डाली तो उसकी आंखों की सुर्खी देखकर मेहमा का दिल दहल गया। उसकी आंखें चीख चीख कर बयान कर रही थी कि वो रज्जगों के अजाब में था। वो इसीलिए उससे बचती रही थी कि अगर वो उसके सामने गई तो वो कहीं फिर से कमज़ोर ना पड़ जाए। मेहमा ने उसके लिए वाइट सूट निकाल कर रखा था, मगर वो इस वक्त स्याह रंग के कमीज शलवार में बहुत नुमाया लग रहा था। स्याह रंग एक तो मेहमा को वैसे ही बहुत पसंद था, मगर उसे लगा कि शायद ही उसने स्याह रंग किसी पे इतना जचते देखा हो। क्यों कर रही हो ऐसे? उसने इंतहाई सर्द लहजे में पूछा तो मेहमा का दिल डूब कर उभरा। वो मैं फरवा उससे बात भी नहीं हो पा रही थी। क्यों इस तरह कर रही है मेरे साथ? क्यों तड़पा रही है मुझे? नहीं सह पा रहा हूँ मैं, पल पल मर रहा हूँ मैं। वो उस पर झुकते बोझल सा बोला। मेहमा का दिल सीने में सर पटकने लगा। मैं तो बस फरवा की वजह से। वो उसकी ऐसी मजनू जैसी हालत देखकर बुरी तरह उलझ गई थी। आज रात आप अगर अपने कमरे में ना आई तो मैं अभी से बता रहा हूँ, आप जहाँ कहीं भी हुई मैं बिना किसी की परवाह के आ जाऊँगा। मोबाइल बंद करके आप क्या समझते हैं कि मुझसे बच जाएंगे आप? इसीलिए अभी बता रहा हूँ, आज रात आप मुझे मेरे पास मेरे कमरे में चाहिए। गुस्सा तो मुझे आप पर बहुत है, मगर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके सर से पेशानी टिकाए बोला तो मेहमा की आंखें झिलमिलाई। बहुत प्यारी लग रही हैं, मगर जाने क्यों मेरी नहीं लग रही। मैं चाहता हूँ कि मेरी छाप आप पर इतनी गहरी हो कि लोगों को मेरा अक्स नजर आए आप में। उसकी पेशानी पर अपनी तृष्णा लब टिकाते वो कुछ पल के लिए उसे महसूस करने को आंखें मूंद गया। तुम्हारा नर्म नाजुक हाथ हो अगर मेरे हाथों में तो मैं समझूं कि जैसे दो जहां हैं मेरी मुट्ठी में। तुम्हारा कुर्ब हो तो मुश्किलें काफूर हो जाएं। ये अंधे और काले रास्ते भी सारे जैसे पुरनूर हो जाएं। तुम्हारे गेसुओं की छाँव मिल जाए तो सूरज से उलझना बात ही क्या है। उठा लो अपना साया तो मेरी औकात ही क्या है। मेरे बारे ना कुछ सोचो, तुम अपनी बात बतलाओ। कहो तो चलते रहते हैं, कहो तो लौट जाते हैं। उसका बोझल और गंभीर लहजा और उसके अल्फाज मेहमा को फिर से पिघला रही थी। उसकी गुर्बत उसे फिर से सबसे बेगाना बना रही थी। अरे नहीं नहीं, इससे ज़्यादा मेरी गुनहगार आंखें नहीं देख सकती। अरमान रंग में भंग डालते वहाँ एंट्री मार चुका था। तो मत देखो, आंखें बंद रखो अपनी, आहा ने सहूलत से जवाब दिया, जबकि मेहमा करंट खाकर दूर हटी। और रोमियो के जानशीन यूँ खुलेआम इश्क लड़ाने से पहले ये तो देख लिया होता कि उसका भाई इधर ही मौजूद है। अगर उसने देख लिया ना, जाने कौन कौन से दफ़े लगाकर अंदर करवा देगा तुझे। अरमान ने अपनी ताई से डराया। इसका भाई तो जो दफ़े लगाएगा वो तो मैं देख लूँगा। तुम फ़ौरन से पहले दफ़ा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हें यहाँ हरगिज़ नहीं देख सकता मैं। उनकी आपसी तकरार से फ़ायदा उठाते मेहमा वहाँ से फ़रार हो चुकी थी। अरमान, इससे पहले मेरे हाथों तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। आहान ने दांत पीसते हुए कहा। अस्तगफिरुल्लाह, एक से बढ़कर एक चोटी का आशिक मौजूद है यहाँ। मेहमा का दिल कानों में धड़क रहा था। जैसे जो ऑर्डर्स जारी हुए थे वो उसका दिल दहलाने को काफ़ी थे। कमरे में जाना मतलब आहान के सवालों के जवाब देने होंगे, जिसके लिए वो अभी बिल्कुल तैयार न थी। हैरत की बात ये थी, जब उसे सब पता था तो फिर भी उसने जवाब याद क्यों नहीं किए थे। हालांकि उसे तो ये सब पहले तय कर लेना चाहिए था, मगर फिर भी वो कंफ्यूज हो रही थी। दिल और दिमाग उलझ रहे थे आपस में। किधर रह गई थी? मैंने तुम्हें कमरे में भेजा था। इरहा ने उसे सीढ़ियों के पास जमे देखकर वो हिलाया। हाँ हाँ, वो बस में आ रही थी। वो गायब दिमागी से आगे बढ़ी।
فروا ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو باقاعدہ رسم کا آغاز ہوا۔ ہر طرف رونقیں بکھری ہوئی تھی، ہنستے مسکراتے چہرے، مگر ہر چہرہ اپنے اندر کون کون سی پریشانیاں چھپائے ہوئے تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ مہما کا دل اچاٹ ہو چکا تھا ہر چیز سے۔ وہ کہیں چپ کے بہت سارا رونا چاہتی تھی مگر ضبط کر رہی تھی کہ اب تو عادت ہو چلی تھی۔ کچھ سامنے کھڑے آہان کی پرشوق نگاہوں نے اسے بے حال کیا ہوا تھا۔ کس مصیبت میں پھنسا لیا تھا اس نے خود کو۔ سب بڑے رسم کر چکے تھے تو ان کی باری آئی۔ جی تو ناظرین، اب سب سے پہلے تشریف لاتی ہیں شاہ حویلی کی سب سے بڑی بہو مسز میر شاہ۔ لیکن مسٹر میر شاہ چونکہ کچھ مصروفیات کی بنا پر شامل محفل نہیں ہے تو ان کی جگہ میں اپنی بھابھی ماں کے ساتھ یہ رسم کروں گا، ٹھیک ہے نا بھابھی؟ آپ کے شاہ صاحب کو کوئی اعتراض ہوا تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ ارمان نے اشنا کی اداسی دیکھتے ہوئے مسخری کی، جبکہ اس شخص کا حوالہ بھی اشنا کی سانسیں اتھل پتھل کر دیتا تھا۔ وہ سب کی موجودگی میں جھیم سی گئی تھی۔ آج بھی وہ یوں ہی گھبرا جاتی تھی۔ اسے یاد آیا ارحان اوغو کی شادی پر اس کی جھجک کو دیکھتے ہوئے وہ کیسے سائے کی طرح اس کا ہم قدم رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کا خیال اسے ہر چیز سے بے خبر کر گیا تھا۔ واپس آ جائیے، میں منتظر کرا ہوں۔ ارمان کی شرارت پر وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ وہ اسٹیج پر کھڑا تھا، اشنا ہولے ہولے قدم اٹھاتی اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سب کی نظریں اسے خود پر ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ ایک اس کی طبیعت ویسے ہی خراب رہ رہی تھی، اوپر سے وہ سنگدل بھی جانے کن کاموں میں مصروف تھا۔ جس دن سے شیر خان کو دیکھا تھا ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ ارمان نے جھک کر ایک سٹائل سے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اشنا نے ناسمجھی والے انداز میں اس کی طرف دیکھا، جبکہ سب اس کی شرارتوں سے محفوظ ہو رہے تھے۔ وہ کیا ہے نا، بھائی کی غیر موجودگی میں ہی میں یہ کر سکتا ہوں، وہ ایک سٹائل میں بولا تو سب کے کہکہے بلند ہوئے، جبکہ اشنا کی حالت اب خراب ہو رہی تھی۔ سب کی موجودگی میں مارے شرم کے وہ ارمان کو ٹھیک سے گور بھی نہیں پائی تھی۔ تھام لے ہاتھ، ایسے نایاب موقع بار بار قسمت نہیں دیتی۔ وہ فل عاشقوں والے انداز میں اپنائے ہوئے مقصد اشنا کا دھیان بٹانا تھا۔ اشنا اس کا مذاق سمجھ چکی تھی، سو مسکرا کے ہاتھ بڑھایا، مگر یہ کیا، بجائے اشنا کا ہاتھ تھامنے کے اس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اگر یہ مذاق تھا تو بھی اشنا کو غصہ آیا تھا اس پر۔ شکر ہے بھائی آپ آ گئے، میں تو کب سے انہیں منع کر رہا ہوں کہ بھائی جان مجھے جان سے مار دیں گے، مگر یہ بضدی کہ میں ہی انہیں ہاتھ سے تام کر اوپر لے جاؤں۔ ارمان کی گل افشانی پر جہاں سب اس کے تیزی سے بیان بدلنے پر حیران رہ گئے تھے، اشنا عین اس کے پیچھے اس کی موجودگی محسوس کر کے بری طرح نروس ہوئی۔ دھڑکنوں کی روانی یکدم ہی تیز ہو گئی تھی۔ تم سے بعد میں نمٹتا ہوں میں ارمان کو وارن کرتا وہ 2 قدم آگے بڑھ کے اشنا کے برابر آیا، ایک گہری نظر اس کے سجے سورے روپ پر ڈالی، پھر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج پر لے آیا۔ وہ روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چل رہی تھی، ڈارک بلو پینٹ کے ساتھ آف وائٹ شرٹ جس کے بازو اوپر فولڈ کیے ہوئے تھے، سیاہ گھنے بال جنہیں وہ ہاتھ کی مدد سے سیٹ کر رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنا کام چھوڑ کے ایمرجنسی میں پہنچا تھا، مگر ایسے رف ہولیے میں بھی وہ بہت شاندار لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی شخصیت ویسے ہی بہت باروب تھی۔ اشنا کو فروا کے ساتھ بٹھا کر وہ دوسری جانب آ کر براجمان ہوا تو اشنا بمشکل خود کو اس کے سحر سے آزاد کرواتے رسم کرنے لگی، جبکہ وہ پوری دیدہ دلیری سے اسی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے اشنا کو مشکل پیش آ رہی تھی۔ مہما، بی جان نے مہما کو پاس بلایا۔ جی بی جان، آہان کدھر ہے، بلواؤ اس کو، اب تم دونوں کو جانا ہے۔ وہ یہی تھے بی جان، میں دیکھتی ہوں۔ یہ مرحلہ تو خیر جیسے تیسے اسے سر کرنا ہی تھا، سو خاموشی سے آگے بڑھ کر آہان کی تلاش میں نظریں گھمائیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارہ کیا، مگر وہ ایک سائڈ پر زارون کے ساتھ شاید کچھ ڈسکس کر رہا تھا، اس لیے مہما پر دھیان اس کا نہیں پڑا تھا۔ مہما خود آہستہ آہستہ آگے بڑھی، اس کی ہیلز اسے پرابلم دے رہی تھی۔ حالانکہ اس کی ہائٹ چھوٹی ہرگز نہ تھی، مگر آہان کی ہائٹ قابل تعریف تھی، اس لیے سب نے اسے ہیلز پہنوائی تھی کہ وہ آہان کے ساتھ کھڑی چھوٹی نہ لگے۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی کہ دائیں سائڈ والے ٹیبل پر بیٹھی لڑکیاں کھلے دل سے ان کی تعریف میں ردب اللسان تھی۔ یار وہ جو اسٹیج پر بیٹھا ہے، ہائے میرا تو بس نہیں چل رہا کہ میرے پاس کوئی جادو ہو اور میں اس کو اپنا بنا لوں، مگر کمبخت ایسا پتھر دل ہے کہ کسی کو نظر اٹھا کے ہی نہیں دیکھتا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر ہر بار ناکام رہی، بابا نے بھی بہت ٹرائی کیا۔ ہائے، ایک نہایت ہی اسٹائلش سی لڑکی جو کہ شاید ان کے بزنس سرکل کی ہوگی، میر شاہ کو دیکھ کر آہیں بھر رہی تھی۔ تم کہاں اتنی دور اسٹیج پر نظریں تاڑے بیٹھی ہو؟ پیچھے بلیک سوٹ والا میرا ہے، میرے دل پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا ہے، میری گردن تو دکھنے لگی ہے اس کو مڑ مڑ کر دیکھ کر۔ ظالم جہاں جاتا ہے میری نگاہیں پیچھے پیچھے ہی سفر کرتی رہتی ہے، اور قسمت دیکھو ہماری میچنگ بھی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے بلیک ڈریس کی طرف اشارہ کیا تو باقی لڑکیاں اس کی لان ترانیاں سن کے ہنس دی۔ مہما کا دل کیا ان بے حیا لڑکیوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے جو یوں پرائے مردوں کو بلا جھجک تاڑ رہی تھی۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے سارے 2 نمبر کام شروع کر دوں یا پھر خود ہی اپنی مخبری کرواؤں۔ اے سی صاحب بار بار انسپیکشن کے لیے آئے تو چلو اسی بہانے دیدار تو ہوا کرے گا۔ اگر یہ ہینڈسم سا کمشنر میرا ہو جائے تو قسم سے ساری دنیا میری ہو، جو اتنا دور ہو کے مجھے بے حال کیے ہوئے ہے۔ کیا ہوگا اگر وہ میرے قریب آ جائے؟ اف، وہ جو بھی تھی انتہائی بے باک تھی، جبکہ اس کے قریب آنے والی بات پر مہما کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے گیا تھا۔ وہ جسے جانے کتنے ہی لڑکے تسخیر کرنے کے خواب سجائے بیٹھی تھی، وہ اس کے اتنے قریب آیا تھا کہ مہما جسم پر ہی نہیں اس کی روح پر بھی نقش ہو گیا تھا۔ اوکے، مگر خبردار ساتھ والے کو کسی نے دیکھا بھی تو، کیونکہ اس پر میرا دل بے ایمان ہوا ہے۔
کونے والی سیٹ پر بیٹھی محترمہ نے بھی شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ یقیناً وہ محترمہ زارون شاہ کی بات کر رہی تھی۔ اگر حوریہ کو پتہ چل گیا تو وہ اس کے بلونڈ بال ابھی جوتے مار مار کر اتار دے۔ مہما کو ہنسی آئی سوچ کر۔ وہ ان کی فضول گوئیوں سے مزید مستفید ہوتی کہ پیچھے سے بی جان کی آواز پر اسے دھیان آیا کہ انہیں رسم کرنی ہے۔ اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہو تو چلے، کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ وہ ان لڑکیوں کا غصہ آہان پر نکال رہی تھی۔ جب وہ اس کے لیے وائٹ سوٹ نکال کے رکھ آئی تھی تو کیوں اس نے بلیک پہنا؟ مہما کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا تو وہ ان لڑکیوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے یا پھر آہان کو لے جا کر ابھی چینج کروائے، مگر کیا فائدہ، اس پہ سب ہی جچتا تھا۔ تم میرے ساتھ باتوں میں لگے ہوئے ہو، میری بہن جیلس ہو رہی ہے شاید، زارون نے مہما کو چھیڑا۔ اگر جو ایسا ہوتا مر نہ جاتے، آہان آنچ دیتے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ بھائی کے سامنے ایسی بات پر سرخ پڑی۔ نہیں بھائی، وہ بی جان انہیں بلا رہی ہے۔ اس نے انگلیاں مروڑتے اپنا مدعا بیان کیا۔ البتہ آہان کی بات کو اس نے اگنور کر دیا تھا جسے اسے اگنور کر رہی تھی وہ۔ چلو تم جاؤ، میں بھی ذرا اپنی محترمہ کو ڈھونڈ لوں، جانے اس کم کے میلے میں کہاں کھو گئی ہے۔ زارون نے چھوڑ کے دوسری طرف بڑھ گیا۔ مہما آہان۔ زارون کے وہاں سے ہٹتے ہی آہان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی، جانے کیوں اس کی سانسیں رکنے لگی تھی جب وہ اسے یوں پکارتا تھا۔ بہت زیادتی کر رہی ہیں آپ۔ یکدم ہی وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے ہاتھوں میں دباتا اس کی طرف جھکا۔ میں نے کیا کیا؟ مہما سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک تو آپ اتنی حسین لگ رہی ہیں، دوسرا جانے کیوں اتنے قریب آ کر اتنی دور ہو گئی ہے۔ اس کا لہجہ سرگوشی نما تھا۔ مہما اسے کیا بتاتی کہ ایک تو وہ تھا بہت ڈیشنگ، دوسرا اس کی ایسی باتیں مہما کا کتنا برا حال کرتی تھی۔ وہ ہمیں رسم کرنی ہے۔ وہ فرار کی راہ نکالتے آگے بڑھی جبکہ اس کا ہاتھ ابھی تک آہان کے ہاتھ میں ہونے کے باعث مہما کو رکنا پڑا۔ مہما نے گردن موڑی کہ اسے آگے بڑھنے کا کہے، مگر اس کی آنکھوں سے چھلکتے شکوے اسے فریز کر گئے۔ وہ سچ تھا جو اس نے پہلے دیکھا یا سنا تھا، یا پھر یہ سچ تھا جو آہان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ لمبی سانس لیتے آہان اس کے ساتھ آگے بڑھا۔ ہاتھ اس نے بہرحال نہیں چھوڑا تھا، جس پر مہما کو سب گھر والوں کے سامنے بہت شرم آ رہی تھی، مگر ان لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ان کے لٹکے ہوئے منہ دیکھ کر مہما کو ایک کمینی سی خوشی ہوئی، اور بہت سی چیزوں کی طرح یہ سب بھی اس کے لیے نیا سا تھا۔ آج اسے سراہنے والا موجود تھا جو سب سے بے خبر اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بہت سے موقعوں پر جب سب کپلز فنکشنز اٹینڈ کرتے تھے تو وہ خود کو ہمیشہ ادھورا سا محسوس کرتی تھی، مگر آج اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ تھا۔ مگر کیا یہ سب عارضی تھا؟ جب سب اسے سمجھاتے تھے تب وہ اپنے پرانے خول سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی، مگر اب جب دل کی دنیا آباد ہوئی تو جدائی منہ کھولے کھڑی تھی۔ ویرانی کے منحوس سائے نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک چور نظر اس ساحر پر ڈالی، مگر فوراً سے پہلے ہی نظریں جھکانی پڑی کہ وہ اسے ہی نہارنے میں مصروف تھا۔ وہ بچہ نہیں تھا جو سمجھ نہ پاتا مہما کے رویے کو، مگر الجھن یہ تھی کہ اسے کیا بات پریشان کر رہی تھی، کس بات نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا، کیا وجہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بجائے بھاگنے کے وہ اسے شیئر کرے۔ جانے من چلے، ہماری باری ہے اس کے بعد۔ حوریہ جو ارہا کے ساتھ سر جوڑے جانے کون سی باتوں میں مصروف تھی، زارون کی آواز پر پلٹی۔ اور تم نے کملی لڑکی، میری بیوی کی جان چھوڑ کر اپنے شوہر پر توجہ دو جس کو لڑکیاں گھیرے کھڑی ہے۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، بھلا کوئی تک بنتی ہے، اتنے حسین بندے کو تم نے اکیلا چھوڑا ہوا ہے۔ زارون نے محلے والی آنٹیوں کا رول پلے کرتے ہوئے ارہا کی توجہ حوریہ سے ہٹا کے مراد کی طرف مبذول کروائی۔ جانے وہ سچ کہہ رہا تھا یا اسے ایویں ہی منظر سے ہٹانے کو بول رہا تھا، مگر ارہا کا دل بری طرح پریشان ہو چکا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اس نے یہی شو کروایا کہ اسے فرق نہیں پڑتا، جبکہ وہ اب جلد از جلد مراد تک پہنچنا چاہتی تھی۔ ذرا اس طرف دیکھو، کیا وہ تمہارا شوہر نامدار نہیں ہے؟ زارون نے اسے پکڑ کر آگے کیا اور لاسٹ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا جہاں مراد کھڑا تھا اور اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں، مگر وہ کون تھی؟ ارہا کو تو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ ان کو تو میں دیکھ لیتی ہوں، آپ جائیں۔ وہ دان پیستے خونخوار تاثرات کے ساتھ مراد کی طرف بڑھی۔ ایکسکیوز می لیڈیز، مجھے اپنے ہسبینڈ سے 2 منٹ کے لیے بات کرنی ہے۔ اس نے مراد کے بجائے ڈائریکٹ ان لڑکیوں کو مخاطب کیا، ساتھ ہی بڑے طریقے سے اپنا تعارف بھی کروایا۔ مراد تو حیران ہی رہ گیا تھا اس کا انداز دیکھ کے۔ جی ضرور، آپ کو بھلا ہماری پرمیشن کی کیا ضرورت ہے؟ ان میں سے ایک لڑکی نے پھیکی سے مسکان کے ساتھ کہا۔ میں نے اجازت کب مانگی ہے؟ میں نے تو بتایا ہے، ورنہ ان سے بات کرنے کے لیے مجھے کسی اور کی تو کیا ان کی بھی پرمیشن درکار نہیں ہے۔ میرے پاس پرمٹ ہے ان سے باتیں کرنے کا۔ وہ میٹھے سے لہجے میں بظاہر مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ لڑکیاں کسیانی سی ہنستی اپنی سیٹس پر بیٹھی، جبکہ مراد کو تو اب غش پڑنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے اسٹاف کے سامنے مزید کوئی گل افشانی کرتی، مراد اسے بازو سے پکڑ کر ایک کونے میں لے گیا۔ یہ سب کیا تھا مسز مراد؟ اس نے اس پر نظریں جمائے پوچھتے اسے اپنے قریب کیا۔ غصے میں آ کر وہ سب بول تو گئی تھی، مگر اب دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی رہی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میری بیوی جیلس بھی ہوتی ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک دلکش سی مسکراہٹ نے مراد کے لبوں کا احاطہ کیا۔ جی نہیں، وہ میں بلانے آئی تھی۔ بی جان ہمیں بلا رہی ہے تو اصلاح کے لیے عرض ہے کہ آپ دلہن کے بھائی ہے۔ وہ اپنی شرمندگی مٹانے کو اس پر چڑھ دوڑی۔ دلہن کی بھابھی فرنٹ لائن پر موجود ہے، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں، میں پیچھے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے وہ سب اچھے سے نبھا رہی ہے، مراد نے اس کی لٹ کان کے پیچھے کرتے کہا، جبکہ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ دیکھ چکی ہے کتنا وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر پھر سے وہی بے وقوفی نہیں کرنے والی تھی۔ وہ رسم کے لیے بلا رہی ہے بی جان، وہ اب اس کے
قدرے نزدیکی پر نروس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والا کانفیڈنس کہیں جا سویا تھا۔ جانے آپ کے دل میں کیا ہے رہا، مگر جو بھی ہے یہ سب بہت تکلیف دہ ہے میرے لیے۔ میری زندگی خود میرے لیے ہی سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ لوگوں کو نظر آنے والا ایک مکمل اور کامیاب آفیسر کس قدر اکیلا ہے، اس کی خانگی زندگی کتنی نامکمل ہے، کاش آپ سمجھ پاتی۔ میں نے بہت منع کیا تھا آپ کو کہ مت کرے یہ شادی، مگر تب آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اب دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، آپ بھی ادھوری ہے اور میں بھی ادھورا ہوں۔ اس کی باتیں ارحا کا دل چیر رہی تھی، مگر وہ مجبور تھی ابھی۔ ایک بار پھر اس کے جذبات کچلتی خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ فروہ کی شادی کے بعد مجھے آپ کا فیصلہ آپ کے منہ سے سننا ہے۔ مزید میں یوں خود کو تماشا نہیں بنوا سکتا۔ انکار کرنا ہے تو بھی کر دیں، میں نے پہلے ہی بہت بار سنا ہے، ایک بار اور صحیح، مگر یہ جان لیوا انتظار ختم کریں۔ آپ کو اپنے لیے جو فیصلہ بہتر لگے آپ فیصلہ کریں، مگر خدا را آپ بس کر دیں۔ جانے کس دل سے وہ بول پایا تھا۔ ارحا خاموشی سے واپس مڑی تو اس کی پشت کو دیکھتا وہ بوجھل سا دل لیے اس کے پیچھے ہو لیا۔ زارون لوگوں کے بعد ان دونوں نے رسم کی۔ مراد کی باتوں پر اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ جانتی تھی کہ اس نے بہت زیادتی کی ہے، مگر وہ کیا کرتی، مجبور تھی وہ۔ اس نے جیسے تیسے رسم کی، بمشکل ایک دو پکس بنوائی اور ایکسکیوز کرتی اسٹیج سے اتر گئی۔ پیچھے مراد الجھا سا کھڑا رہ گیا تھا۔ لاسٹ پر ارمان نے رسم کی، ساتھ اس کی دعائیاں بھی عروج پر تھی کہ وہ کب تک اکیلا رہے، اسے بھی ایز اے کپل رسم کرنی ہے۔ اچھا بھلا آج چانس بنا تھا، مگر وہ اینڈ ٹائم پر نازل ہو گیا۔ وہ اپنے دل کی بڑاس نکال رہا تھا۔ حد نہیں ہو گئی، سب نے اپنی شادیاں کروا کے آنکھیں بند کر لی ہے، میں جوان جہان منڈا نظر نہیں آتا اب کسی کو۔ سب اس کی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ رات گئے رسم اپنے اختتام کو پہنچی، سب بہت اچھے سے ہوا تھا۔ چائے کا لمبا دور چلا، کافی دیر سب باتوں میں مصروف رہے۔ ایک خوشگوار نشست کے بعد سب ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ مہما کی جان لبوں پر اٹکی ہوئی تھی، کیا کرے کیا نہ کرے، مگر جیسا تاثر اس نے آہان کے لہجے میں دیکھا تھا اور جتنا مستحکم اس کے بات کرنے کا انداز تھا، وہ مہما کو باور کروانے کے لیے کافی تھا کہ اس نے جو بولا ہے وہ کر بھی گزرے گا۔ بھلائی اسی میں تھی کہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ ارادہ آہان کے کمرے میں آنے سے پہلے چینج کر کے سونے کا تھا۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اس نے اپنا سارا ہار شنگار ختم کیا۔ ہر لمحہ اسے دڑکا لگا رہتا کہ کہیں وہ آ نہ جائے۔ جلدی سے اس نے چینج کیا اور سب وہی پھینکتی، لائٹس آف کرتی بستر میں گھس گئی کہ یہ سب وہ صبح ہی سمیٹ لے گی، فی الحال یہ کام ضروری تھا۔ کمرے کی جامد خاموشی میں اسے دھک دھک کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بہت کوشش کر رہی تھی خود کو نارمل رکھے، مگر دل تھا جیسے سینے کی دیواریں توڑتے باہر نکلنے کو تھا۔ جتنا وہ ذہن سے جھٹک کر سونے کی کوشش کر رہی تھی، اتنی ہی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ کلک کی آواز پر اس کا سانس کہیں سینے میں اٹکا۔ آہان نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ کمرے میں موجود تھی، مگر ساری لائٹس کیوں آف تھی، یہاں تک کہ اس کی سائیڈ لیمپ بھی بند تھا۔ پھر بات سمجھتا وہ مسکرا کر آگے بڑھا۔ کتنا پریشان کیا تھا اس لڑکی نے اسے۔ آہان نے آگے بڑھ کر موبائل اپنی طرف والی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایک ایک کر کے اس کی ساری چیزیں سمیٹ کر جگہ پر رکھی، جو کہ اس سے بچنے میں اس نے یوں ہی جگہ جگہ پھیلائی ہوئی چھوڑ کے لحاف اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ فری ہو کے اس نے اپنے لیے ٹراؤزر شرٹ نکالا اور فریش ہونے چل دیا۔ اسے گئے ہوئے چند منٹس ہوئے کہ اس کا فون بجنے لگا۔ مہما کمفرٹر کو زور سے مٹھیوں میں بینچے لیٹی ہوئی تھی۔ کال دوبارہ آ رہی تھی۔ وہ یقیناً شاور لے رہا تھا۔ مہما نے ذرا اوپر کو منہ باہر نکالا اور ہاتھ لمبا کر کے موبائل اٹھایا کہ سائلنٹ پر ہی کر دے، مگر اسکرین پر چمکتے نام پر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو، آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچی ڈال دی ہو۔ اس نے موبائل واپس رکھا اور ضبط سے آنکھیں بھیجتی وہ چہرہ چھپا گئی تھی۔ حالانکہ وہ سب جانتی تھی اور اسے کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، مگر یہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ اس کی جان نکل رہی تھی۔ آہان نے باہر نکل کر بالوں کو کنگھی کرنے کے بجائے انگلیوں سے ہی سیٹ کیا، لائٹس آف کی اور بستر کی طرف بڑھا۔ اپنی جگہ پر لیٹی اس نے 2-4 منٹ اس کو دیکھا، جانتا تھا وہ ہرگز بھی سوئی ہوئی نہیں تھی۔ آرام سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ جب میں نے بولا تھا کہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش نہیں کریں گی تو پھر اس گستاخی کا مطلب؟ اس کے بالوں پر لب رکھتے آہان نے اس کی گرد اپنی گرفت مضبوط کی۔ مہما کی جان پر بن آئی تھی۔ کم آن، آپ جاگ رہی ہیں میں جانتا ہوں، اس لیے سیدھے سیدھے جواب دیں جو پوچھ رہا ہوں۔ مہما خاموش رہی۔ کیا چیز پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ بتائیں مجھے، کیا ہے جو آپ یہ سب کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں؟ اپنے بالوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے مہما کا دل کرلایا۔ بتائیں نا۔ آہان نے جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرایا تو مہما کو آنکھیں کھولنی پڑی، مگر اس کی روئی روئی آنکھیں آہان کو مزید پریشان کر گئی۔ آہان کی جان، کیا بات ہے، مجھے شیئر کریں، بتائیں مجھے۔ بے چین سا ہوتا باری باری اس کی آنکھوں کو اپنے پرتپش لمس سے مزید سلگا گیا۔ کچھ نہیں، مہما مدھم سا بولی۔ جھوٹ نہیں، مجھے صرف سچ سننا ہے۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ اکثر سچ سننے والے نہیں ہوتے، بہت اذیت ناک ہوتے ہیں۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ تکلیف دہ جھوٹ ہوتے ہیں مہما، سچ تو سکون ہوتا ہے یار۔ کچھ سچ آپ کا سکون چھین لیتے ہیں۔ وہ جانے کیوں اتنی تلخ ہوئی تھی۔ پوائنٹ پر آئی، کیا بات ہے؟ وہ نرمی سے اسے ساتھ لگائے ہوئے نیم دراز تھا جب وہ آہستہ سے اسے الگ ہوئی۔ مجھ سے دور جانے کی اجازت آپ کو نہیں ہے اب، آہان نے واضح طور پر اسے باور کروایا، مگر مجھے آپ کی نزدیکی قبول نہیں۔ وہ ایک ہی جملے میں آہان کو پستیوں میں دھکیل گئی۔ اس کے ہاتھ پر آہان کی گرفت کمزور پڑی۔ میں آپ کو قبول نہیں؟ مگر ہمارے درمیان
हमारे दरमियान जो भी हुआ उस वक्त मैं अपने हवास में नहीं थी और शायद आप भी कुछ पल के लिए भटक गए थे, बहक गए थे, मगर मैंने बोला ना, मुझे ये सब कबूल नहीं। आहान का दिल हज़ार टुकड़ों में बट गया था। हवेली वालों के एहसानों का बदला आप चुका चुके हैं, मज़ीद खुद पर जबर मत करें, अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट जाए। वो अभी भी आपके मुंतज़िर है, बहुत प्यार करती है आपसे। आप भी हवेली वालों का डर दिल से निकाल कर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मैं वादा करती हूँ आपसे, सबको सँभालना मेरा काम है। कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा आहान। वो बोल रही थी और वो खाली-खाली नज़रों से उसे ही देखता सुन रहा था। उसकी बरसों की मोहब्बत को उसने एक ही जुमले में मिट्टी में मिला दिया था कि वो बहक गया था, भटक गया था। किसने कहा ये सब आपसे? उसकी आवाज़ में ऐसा सर्दपन था कि उष्णा की रीढ़ की हड्डी तक सनसना उठी। लाइबा रिज़वी, एम आई राइट? आप मेरी वजह से उसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकते आहान। वो आज भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। आप उसके पास लौट जाएँ। मेरी वजह से आपने ये सब किया। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बारहा बोला था मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। ले देकर आपको पकड़ा दिया गया और आप खामोशी से मान भी गए थे। मोहब्बत हार गई, एहसान जीत गए। एक लड़की को आप ऐसे बीच राह पर नहीं छोड़ सकते आहान। खैर जो भी हुआ सो हुआ। ये सब नहीं चलेगा अब। मैं सिर्फ़ फरवा की शादी की वजह से खामोश थी, इसलिए आपके सामने नहीं आ रही थी। बस या और कुछ? महमा को हैरत हुई। उसके ख़्याल में तो आहान को बहुत कुछ कहना चाहिए था और ना सही तो एक बार झूठा ही कह देता कि महमा ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना ही। महमा ने भी बात लपेट दी थी कि जितना बात बढ़ेगी उसे खुद भी उतनी ही तकलीफ़ होगी। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका घर है, आपका कमरा है और ना ही आज के बाद मैं दोबारा कभी बहकूँगा या भटकूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, इसलिए आप बेफ़िक्र रहें, रिलैक्स होके सो जाएँ। गाड़ी की कीज़ अपना वॉलेट निकालता वो खामोशी से उठकर चल दिया। एक और बात, पीछे से महमा की आवाज़ उसके कदम जकड़ गई। आप लाइबा से कभी ये बात नहीं करेंगे कि वो उसे आगे कह नहीं पा रही थी कि क्या? वो उसकी तरफ पलटा कि हमारे बीच आप समझ रहे हैं ना जो मैं कह रही हूँ? ओह! अच्छा, अच्छा बेफ़िक्र है। मैं उसे नहीं बताऊँगा कि मैं बहक गया था। आँखों में जलाकर खाकिस्तर कर देने वाला तासुर लिए वो कमरे से निकलता चला गया। पीछे महमा फूट-फूट कर रो दी। जी, तो फाइनली अभी पार्ट स्टार्ट होने वाला है इरहा एंड मुराद्स गोल्डन नाइट स्पेशल। जिन लोगों को ये कपल पसंद था ये उनके लिए है ये पार्ट। तो अगर आपको जो-जो भी कपल पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उन्हीं के जो है स्पेशल पार्ट ज़्यादा शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो जिन लोगों को इरहा और मुराद का कपल पसंद था, आप जल्दी से लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए इस पार्ट को शुरू कर लेते हैं। सारे काम निपटाकर वो थका हारा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। हालांकि इरहा के रवैये ने उसे इतना उलझा दिया था कि वो कमरे में जाना ही नहीं चाहता था। मगर सुबह बारात थी इसलिए उसका घर पर रुकना असहद ज़रूरी था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। जाने क्यों वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी, ना कुछ बता रही थी। उस वक्त वो इतना थका हुआ था कि सिर्फ आराम करना चाहता था, इसलिए हर बात को झटकता आगे बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही उसके कदम ज़मीन पर जकड़े। कमरे में जगह जगह फूलों के बुके पड़े हुए थे, साथ ही जगह जगह सॉरी वाले कार्ड्स रखे हुए थे। मुराद नासमझी वाले अंदाज में आगे बढ़ा। दरवाज़ा बंद करते उसने नज़र सोफे की तरफ डाली तो उसकी तरफ पुश्त किए हुए टेबल के पास ही नीचे बैठी थी। लिबास वो चेंज कर चुकी थी। मुराद ने रस्म के बाद उसे नहीं देखा था। यकीनन वो इधर ही मसरूफ़ थी। मुराद के कदम खुद ब खुद उसकी जानिब उठे, जबकि अपने करीब उसके कदमों की छाप सुनते उसके हाथ कांपने लगे, दिल सर पर दौड़ने लगा। उसकी तरफ से कोई पेशकदमी ना हुई तो वो हिम्मत करके उठी, मगर रुख अभी भी उसकी तरफ नहीं किया था। यूं ही रुख मोड़े खड़ी रही। वो भी जैसे ना बोलने की कसम खाए हुए था, मगर उसकी पुरतपिश निगाहों से इरहा की पुश्त जलने लगी थी जैसे। ये सब तो इरहा को ही करना था। सो गहरी सांस लेकर वो उसकी तरफ पलटी तो मुराद की नज़र सामने पड़े, केक पर पड़ी। उसने एक नज़र केक पर और दूसरी नज़र इरहा पर डाली, जो गहरे मैरून रंग का पैरों को चूते नफीस सा फ्रॉक पहने हुए थी, जो उसकी गोरी रंगत पर खूब खिल रहा था। मैरून कलर की लिपस्टिक से सजे याकूती लब उसके बर्दाश्त का इम्तिहान ले रहे थे, मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। क्या पता वो क्या कह दे। इरहा से वो कोई भी उम्मीद कर सकता था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। निगाहें झुकाए वो मध्यम सुरों में बोली। मुराद को वाकई झटका लगा था। उसे याद नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि वो कभी सेलिब्रेट नहीं करता था, मगर इरहा को उसकी बर्थडे याद थी और फिर इतना सारा एहतमाम, सारी थकान पल में कहीं जास हुई थी। ये सब थोड़ी देर पहले तो नहीं था। मुराद का इशारा सारी डेकोरेशन की तरफ था, जो कि इतनी खुफिया तरीके से कब हुई किसी को खबर ही नहीं हुई। वो ये सब अरमान ने किया। अरमान ही कर सकता है ये सब। चलो उसकी शादी पे हम उधार चुका देंगे, नो प्रॉब्लम। वैसे तो मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया, मगर आपने ये सब किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स माय लेडी। मुराद ने नरमी से मुस्कुराहट के साथ उसका शुक्रिया अदा किया और उसका हाथ थामे सोफे पर बैठ गया। चले केक कट करते हैं। उसने नाइफ उसके हाथ में थमाई और ऊपर अपना हाथ जमाया। वो बिल्कुल इरहा के साथ जुड़कर बैठा था। उसकी नज़दीकी और फिर उसके वजूद से उठती परफ्यूम की खुशबू इरहा का कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। सारे जिस्म में सनसनाहट सी हो रही थी। उसने उसका हाथ अपने हाथ में थामे केक का छोटा सा पीस कट किया और इरहा की तरफ बढ़ाया। ये सब प्लान तो इरहा का था, मगर अब उसे सब फ्लॉप होता दिखाई दे रहा था। उसके हवास ही काम नहीं कर रहे थे। मुंह खोले भाई, कहाँ खो गई है? मुराद का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ देर पहले वाली नाराज़गी कहीं नहीं थी। इरहा ने छोटी सी बाइट ली और कांपते हाथों से उसने
اس کے ہاتھ سے کیک کا پیس لیا کہ اصولاً تو اسے پہلے مراد کو کیک کھلانا چاہیے تھا کہ برتھ ڈے تو اس کی تھی، مگر اس کی سحر انگیز پرسنالٹی ارہا کو سب بلائے دے رہی تھی۔ دھیان بار بار پٹک رہا تھا۔ اس نے نظر جھکائی ہی کیک مراد کی طرف بڑھایا، مگر مراد نے اس کی کلائی تھام کر روک دیا تھا۔ جب آپ مجھ سے نظریں ملا کر کھلائیں گی تب ہی کھاؤں گا۔ ارہا بری طرح پنسی تھی۔ اس نے کوشش کی مگر جانے کیوں پلکوں کی جالر اٹھنے سے انکاری تھی۔ پلیز کھا لے، اس نے التجا کی۔ میری طرف دیکھے۔ مراد نے دوسرے ہاتھ سے اس کی توڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی جذبوں سے لبریز آنکھوں پر ایک ہی نظر ڈال کر وہ بے حال تھی۔ مراد کو ہنسی آئی کہ کیا یہ وہی ارہا تھی جو کسی سے نہیں ڈرتی تھی؟ ہاں، مراد کے ساتھ وہ ہمیشہ بدتمیزی کے دائرے میں ہی رہی تھی، مگر شادی کے بعد سے تو مراد کی طرف دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ اتنا کیوں شرمانے لگی تھی؟ مراد نے اس کی مشکل آسان کرتے کیک کی بائٹ لی۔ میرا گفٹ؟ وہ میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھی کہ اسے تو خود بہانا چاہیے تھا اس کے پاس سے اٹھنے کا۔ گفٹ اگر میں اپنی پسند سے لینا چاہوں تو؟ کیا؟ ارہا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ ڈرے نہیں، آپ کی استطاعت سے زیادہ نہیں مانگوں گا، اس نے ارہا کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے کہا، مگر ارہا کو لگا جیسے اس نے طنز کیا ہو۔ آپ کا کچھ وقت چاہیے، جب بھی آپ دے سکیں، کوئی جلدی نہیں ہے، جب آپ ایزی ہوں بتا دیجیے گا۔ وقت؟ ارہا کو حیرت ہوئی۔ میرے خیال میں انسان کے پاس کسی کو دینے کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا وقت ہوتا ہے۔ مجھے بھی آپ کا کچھ وقت چاہیے جو صرف میرے لیے ہوگا۔ ہم کہیں دور چلیں گے، میں آپ کے ساتھ دور تک چلنا چاہتا ہوں، چاہے ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہو، مگر پھر بھی میں آپ کا ہاتھ تھامے قدم قدم آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ جب آپ فری ہوں، جب آپ کا دل کرے تب بتا دیجیے گا۔ اینڈ اگین تھینکس اس سرپرائز کے لیے، مجھے واقعی بہت پسند آیا آپ کا یہ سب میرے لیے کرنا۔ اس کا گال تپتپاتا وہ اٹھا اور فریش ہونے چل دیا۔ ارہا نے دھک دھک کرتے دل کو مشکل سے سنبھالا کہ اتنے میں ہی اس کی بس ہو گئی تھی۔ آگے کیسے مینج کرے گی وہ سب؟ لرزتی ٹانگوں سے اٹھ کر اس نے اس کا گفٹ نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا کہ یہ اس نے شاپنگ والے دن ہی لے لیا تھا، پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز بھی ساتھ رکھی اور جلدی سے لائٹس آف کر کے وہ بستر میں گھس گئی۔ مراد شاور نکلا تو کمرے میں صرف نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور محترمہ لحاف اوڑھے لیٹ چکی تھی۔ مراد خاموشی سے آگے بڑھ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا بال بنانے لگا جب نظر گولڈن ریپر میں لپٹے ایک باکس پر پڑی۔ یقیناً کوئی گفٹ ہوگا جو ارہا نے اس کے لیے لیا ہوگا۔ باکس کے نیچے ایک کارڈ تھا۔ مراد جانتا تھا وہ وشنگ کارڈ ہوگا، پھر بھی اس نے کارڈ کھولا۔ مدھم سی لائٹ میں پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ آپ کے لیے اس دن کی اہمیت کیا ہے میں نہیں جانتی، بٹ میرے لیے یہ دن بہت اسپیشل ہے کیونکہ آج کے دن آپ کو میرے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ہسبینڈ۔ آج تو وہ جھٹکوں پر جھٹکے دے رہی تھی۔ مراد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارہا نے لکھا ہے اس کے لیے، جبکہ دوسری طرف ارہا جانتی تھی کہ اس کا لکھا کارڈ وہ پڑھ رہا ہے۔ یہ سوچ ہی اس کی دھڑکنوں میں تلاتم مچا چکی تھی۔ وشنگ کارڈ کے ساتھ ایک سوری والا کارڈ بھی تھا۔ اس نے وہ کھولا۔ جانتی ہوں کہ آپ کو بہت پریشان کیا ہے، مگر میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میرے اندر کا گلٹ مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں مگر مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ میں خود اپنی غلطی پر خود کو معاف نہیں کر پا رہی۔ میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا، پلیز معاف کر دیں۔ بہت کوشش کی کہنے کی مگر کہہ نہیں پا رہی، اس لیے لکھ دیا ہے اس میں۔ مراد کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ پاگل لڑکی جانے اندر ہی اندر کب سے گھٹ رہی تھی۔ آپ نے بولا تھا کہ میرا جو بھی فیصلہ ہوگا تو میں بتا دوں، تو میرا فیصلہ بھی اس کارڈ کے بیک سائڈ پر لکھ دیا ہے۔ باقی جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ مراد نے جلدی سے کارڈ کی سائڈ پلٹی۔ اگر میں کہہ دوں کہ تم بن نامکمل ہو تو کیا تکمیل ممکن ہے؟ ایک لائن میں ہی اس نے سب کہہ ڈالا تھا۔ مراد نے بارہا اس لائن کو پڑھا کہ کہیں اس کی نظر کا دھوکہ ہی نہیں ہو، پھر پلٹ کر کمبل میں چپ کر لیٹی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھا۔ مراد کو اپنے اندر آسودگی سی اترتی محسوس ہوئی۔ کارڈ وہی رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے کا تو اس نے سالوں انتظار کیا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر ارہا نے کمبل پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کی اس حرکت پر مراد کے لب مسکرائے۔ بنا کچھ کہے وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ جب کافی دیر تک اس کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو ارہا نے ایک سائڈ سے منہ باہر نکال کر باہر کے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی، مگر نظر سامنے کھڑے مراد پر پڑی تو وہ گڑبڑا کر منہ کمبل میں چھپا گئی۔ ارہا ڈوب مرو تم، اس نے خود کو لان تان کیا، جبکہ اس کی حرکت پر مراد کا قہقہا اسے مزید شرمندہ کر گیا۔ شرافت سے اٹھ جائے، مجھے نیند آ رہی ہے سچی، وہ کمبل مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے بولی۔ میں بھی کمرے میں سونے ہی آیا تھا، مگر جگانے کا سامان بھی تو آپ نے ہی رکھا تھا۔ ایسا سرپرائز، ایسی تیاری کہ آپ کچھ داد تو بنتی ہے نا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ارہا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ مسز مراد، 1 منٹ سے پہلے آپ مجھے میرے روبرو چاہیے، اس نے اپنے ازلی سنجیدہ لہجے میں کہا تو ارہا کی جان پر بن آئی۔ اس کی بات تو وہ تب بھی رد نہیں کرتی تھی جب وہ اسے ناپسندیدگی کا اظہار کرتی تھی، کو جا کے اب کچھ دیر شش و پنج کے بعد وہ کوئی راہ نہ دیکھتے ہوئے خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کپڑے درست کیے اور اس کے سامنے کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ تو پھر کیا سزا منتخب کی ہے آپ نے اپنے لیے؟ بازو سینے پر باندھے وہ سیدھا مدعے پر آیا۔ ارہا کا سر مزید جھک گیا کہ یہ سر تو شاید ہمیشہ ہی اس کے سامنے جھکے رہنا تھا۔
کہ وہ خود اسے ایک غیر محرم کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پکڑ کر لایا تھا۔ اس کا قصور معاف کیے جانے والا نہیں تھا، وہ خود ہی خود کو اپنی غلطی پر ابھی تک معاف نہیں کر پائی تھی، تو مراد کیسے کرتا جو اپنی معمولی سی چیزوں کو لے کر بھی کافی حد تک پوزیسو تھا۔ مراد نے قدم اس کی طرف بڑھایا اور ارہا نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، پھر جتنے قدم مراد اس کی طرف بڑھا رہا تھا اتنے ہی قدم وہ پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ پیچھے بیڈ پر گرنے والی تھی جب مراد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا اور جھٹکے سے گھما کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ ہاتھ اس کے قبضے میں تھے۔ ارہا کا دل جیسے ہتھیلیوں میں دھڑکا، اس کی غربت ارہا کو بے حال کر رہی تھی۔ بہت ستایا ہے آپ نے مجھے، بہت تکلیف، بہت اذیت میں مبتلا رہا ہوں میں، لیکن اگر حساب کرنے بیٹھا تو رات بیت جائے گی، کیونکہ میرے بہت حساب نکلتے ہیں آپ کی طرف۔ بہت لمبا انتظار کروایا ہے آپ نے، کیا جواز دیں گے آپ ان سب کا جو رویہ آپ اپنائے ہوئے ہیں؟ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہے، روز مرتا تھا، روز جیتا تھا، کتنے ہی بار ٹوٹا، مگر میں چاہ کر بھی آپ کو کوئی سزا نہیں دے پایا، کیونکہ اپنے سے کمزور پر طاقت دکھانے والے کو مرد نہیں مانتا میں، اسی لیے خود سے ہی خود الجھتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر آنے والے بدلاؤ نے مجھے ایک بار پھر آپ کی طرف متوجہ کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا دل پھر سے آپ کی طرف پلٹنے لگا، آپ کو دیکھ کر ہمکنے لگا، مگر ہر بار آپ کا انکار کسی چابک کی طرح میرے دل کو لہو لہان کر دیتا تھا اور میں اپنے زخم ہوئے دل کو لیے خاموشی سے پلٹ جاتا۔ آئی ایم سوری مراد، میں ہر لمحہ مر رہی ہوں، ہر پل میرا احساس جرم مجھے کچوکے لگاتا ہے، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں جب بھی آپ کی طرف بڑھنے لگتی کمپلیکس میں پڑ جاتی کہ میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی اور یہی میری سزا ہے۔ وہ پوٹ پوٹ کر روتی اپنی حالت بیان کر رہی تھی۔ اس کا روا روا مراد کا طلبگار تھا، مگر وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ اب بہت اونچا اڑنے والے یوں ہی منہ کے بل گرتے ہیں۔ مراد نے اسے رونے دیا کہ اس کا سارا غبار نکل جائے۔ کافی دیر وہ روتی رہی تو ہچکی بن گئی۔ بس کرے، اب ایک بھی آنسو نہیں بہنا چاہیے۔ اس نے اپنے مخصوص سے انداز میں آرڈر جاری کیا۔ خود کو سنبھالتے جب کچھ حواس بحال ہوئے تو ہچکچاتے ہوئے کسمسا کر دور ہونے کی کوشش کی۔ میں نے کہا تھا نا، جس دن میرا ضبط ٹوٹا آپ کے لیے کہیں بھی کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہوگی میرے پناہوں کے سوا۔ اس کے کان کی لوگ کو لبوں میں دباتے وہ ارہا کی روح تک کھینچ گیا۔ جو میں نے پڑھا ہے، کیا اس میں آپ کے دل کی رضامندی شامل ہے؟ کیا میں واقعی آپ کو قبول ہوں یا یہ کوئی سمجھوتا ہے؟ ارہا تو تڑپ ہی گئی تھی اس کی آخری بات پر۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ساری دنیا سے کٹ کر رہنا پڑا تو رہ لیں گی؟ جی۔ جواب فوراً آیا۔ مجھے میرے کنزرویٹو سوچ کے ساتھ اپنا لیں گی؟ اگلا سوال آیا۔ ارہا جانتی تھی اس کی جانے کتنی ہی باتوں نے اس شخص کو تکلیف دی تھی، مگر اب اس کو سب بتانا تھا، یقین دلانا تھا۔ میں نے بہت ہی پہلے ہی خود کو آپ کی ذات تک محدود کر لیا ہے، ارہا نے مستحکم لہجے میں جواب دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو مجھ سے محبت بھی کرنی پڑے گی تو ایک ناپسندیدہ انسان سے محبت کر لیں گی آپ؟ اس کے بالوں میں منہ چھپائے اس کے لہجے کا درد ارہا کو برچی کی طرح لگا۔ مجھے اس ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبت مراد شاہ سے ہے، میری ہر آتی جاتی سانس کو عقیدت ہے مراد شاہ سے۔ اس نے سر مراد کے سینے پر ٹکاتے ہوئے پرسکون لہجے میں اعتراف کیا کہ وہ شخص تھا اس قابل کہ اسے عشق کیا جاتا۔ جواب میں مراد نے اسے اتنی زور سے سینے میں بھینچا کہ ارہا کو لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میں یہ بات تب تک سننا چاہتا ہوں جب تک میرے دل و دماغ سے آپ کا کیا گیا انکار نہیں مٹ جاتا۔ پھر سے کہے کہ آپ کو مراد شاہ سے محبت ہے۔ مجھے مراد شاہ سے بے حد بے انتہا محبت ہے، ارہا نے آنکھیں موندے ایک جذب سے پھر سے کہا اور سرشار سا اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ میرے لیے دنیا مراد شاہ سے شروع ہو کے مراد شاہ پر ہی ختم ہوتی ہے، ان آنکھوں کو اس سے زیادہ دیکھنے کی چاہ نہیں رہی۔ میرا دل پابند ہے مراد شاہ کا، اس نے کھل کر اظہار کیا۔ اس کا ہر لفظ مراد کی ایک ایک تکلیف چن رہا تھا، اسے پرسکون کر رہا تھا۔ تمہاری خوش نما آنکھوں پہ وار دوں خود کو، تمہاری دل نشی باتوں کو میری عمر لگے۔ مراد نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا تو وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچتے منہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ مراد نے گھٹنا فولڈ کرتے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور ہاتھ اس کے اطراف میں رکھ کے اس پر جھکا۔ ارہا بند آنکھوں سے بھی اس کی آنکھوں سے چھلکتے مطالبات جانتی تھی۔ ویسے تو میں پڑھ چکا ہوں، پھر بھی آپ کی اجازت درکار ہے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کے بہت قریب آ کر ہم دونوں کو اور ہمارے رشتوں کو مکمل کر دوں؟ گمبھیر سے لہجے میں پوچھے گئے اس قدر کھلے سوال پر ارہا کا سانس سینے میں اٹکا۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں یہ جان لیوا دوریاں قربتوں میں بدل دوں؟ مختلف الفاظ کے ساتھ وہی سوال اس کے سامنے تھا۔ بلا شبہ اس شخص کے الفاظ کا چناؤ بھی اسی کی طرح کمال کا تھا۔ بولے نا، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اگر ایسا ہوتا تو ہمارے درمیان یہ فاصلے اب تک جانے کتنی بار سمٹ چکے ہوتے۔ میں آج بھی آپ کی ہاں کا منتظر ہوں۔ وہ بھلا کیا کہتی، وہ تو اس کی اتنی سی قربت پر ہی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مراد، میں مر جاؤں گی شرم سے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ مراد سب کچھ جانتے بوجھتے اسے ستا رہا تھا، اس نے بھی مراد کو بہت تڑپایا تھا، بہت انتظار کروایا تھا۔ اب اس کی باری تھی اور ادار رکھنا تو مراد شاہ کو آتا ہی نہ تھا، سو اچھے سے اس کی جان ہوا کیے ہوئے تھا۔ اوکے ریلیکس، جب آپ چاہیں گی تب صحیح، وہ مسکراہٹ دباتے کہتا پلٹا۔ ارہا نے فوراً سے پہلے اس کا بازو تھام کر اسے روکا۔ اسے لگا وہ ناراض ہو گیا ہے، اب تو اس کی ناراضگی کا سوچ کر ہی اس کی جان نکلتی تھی۔
مراد نے پلٹ کر اسے دیکھا جو آنکھیں مزید زور سے میچے ہوئی تھی۔ مراد مزید اس پہ جھکا اور اپنا کان اس کے منہ کے بالکل پاس کیا۔ چلے کان میں بتا دے، مگر میں نے بولا نا کہ آپ کے منہ سے سننے کا مطمئن ہوں میں۔ مراد آج اسے بالکل بھی بخشنے کے موڈ میں نہ تھا۔ ارحا کی جان پر بن آئی تھی، کیا اس کا لکھ کر دینا بتا دینا کافی نہ تھا؟ اور اب بازو سے پکڑ کر اس کو روکنا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر نہیں، وہ مراد شاہ ہی کیا جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے۔ ایک تو وہ اتنے قریب تھا کہ ارحا کی دھڑکنوں میں طوفان برپا تھا، دوسرا اس کی جذبے چھلکاتی نظریں، اوپر سے اس کا مطالبہ، ارحا کا دل بند ہونے کو تھا۔ مراد نہیں کرے پلیز، وہ روحان سی ہوئی۔ حد ہے لڑکی، ایسی بھی کیا مدہوشی، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھنے کی زحمت کر لیں، میں ابھی کچھ فاصلے پر ہی ہوں، ابھی تو کچھ نہیں کیا میں نے، آپ کی ابھی سے ہی نئی نئی شروع ہو گئی۔ ارحا کو لگا وہ مر جائے گی، دوبارہ اگر مجھ سے دور بھاگنے کی یا مجھے اگنور کرنے کی کوشش کی تو بالکل رعایت نہیں کروں گا۔ مراد نے اس پر ترس کھاتے اس کی جان بخشی اور جھک کر اس کے ماتھے پر مہر ثبت کی۔ اس کا محبت اور عقیدت بھرا لمس محسوس ہوتے ہی ارحا کو اپنا ارزاں ہوتا وجود معتبر لگنے لگا۔ اس کے محرم نے اس کی غلطی کو معاف کر کے اسے اپنی قربت سے اس کا کھویا ہوا مان واپس لوٹا دیا تھا۔ وہ سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اسے اپنی سانس مراد کے سانسوں کے ساتھ الجھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے عمل میں بہت شدت تھی۔ ارحا کا سانس بند ہونے کو تھا، مگر وہ شاید ابھی پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہ تھا۔ مزید کچھ دیر اور سیراب ہو کر اس نے اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ ارحا گہرے گہرے سانس لے کر اپنی سانس بحال کر رہی تھی، جبکہ گہرائیوں میں لمبے لمبے سانس لینے کے نتیجے میں نظر آتے اتار چڑھاؤ نے اسے مزید بہکایا۔ وہ شرٹ اتارتے ایک بار پھر اس پر جھکا۔ اس بار اس کے لب جہاں تھے، ارحا کی جان لبوں پر اٹکی۔ اس نے کانپتے لرزتے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچ کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر رزلٹ الٹا ہی نکلا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں جکڑ کر مزید منمانیوں پر اتر آیا۔ مراد، نو، مجھ سے برداشت نہیں۔ میری جان، یہ سب برداشت کرنا آپ کی مجبوری ہے کہ یہ وقت میرے بہت سالوں کا حساب چکانے کا ہے۔ اعصاب ذرا مضبوط رکھیں کہ ابھی تو شروعات ہے، بہت کچھ سہنا ہے ابھی۔ خمار آلود لہجے میں اس کی ایسی سرگوشیاں اور ایسی بڑھتی گستاخیاں ارحا کی جان کا آزار بنی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے سارے حجاب ہٹاتا ارحا کو سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ اسے چھپنے کو اسی کے سینے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ حیا سے ٹوٹتی، کبھی ہاتھ اس کے آنکھوں پر رکھتی تو کبھی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر روکنے کی ناکام کوشش کرتی۔ آج اس کے لیے واقعی کہیں پناہ نہ تھی مراد شاہ کے پناہوں کے سوا۔ گزرتی رات کے ساتھ ارحا بھی مراد کے باہوں میں قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ ہر طرف سرشاری و خماری رقصہ تھی۔ مراد کا جو روپ آج ارحا نے دیکھا تھا وہ تو شوق تھی۔ یہ وہ مراد تو تھا ہی نہیں جیسا اس نے اسے ہمیشہ دیکھا تھا، اکڑ، سنجیدہ، بہت روٹ سا۔ یہ کون سا مراد تھا جو ابر کی مانند ارحا کے وجود پر برس رہا تھا؟ یہ خوشنما اقرار، یہ قسمیں، یہ وعدے ارحا کو خود اپنا آپ بھی بلائے بھول رہے تھے۔ یاد تھا تو بس مراد شاہ، جا بجا اس کا لمس اسے مہکا رہا تھا۔ فطری شرم و حیا بار بار اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے سے روکتی، وہ بے حال ہو رہی تھی۔ مراد نے اس کے سائیڈ پر جلتا واحد لیمپ بھی بجھا دیا، جسے ارحا کی کچھ تو مشکل آسان ہوئی۔ لحاف برابر کر کے اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پنساتے، اس کے لبوں کو پھر سے قید کرتا وہ اس پر جھکتے، ہر فاصلہ، ہر حد مٹاتا گیا۔ جاری ہے جی۔ تو یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ نمبر 13، اور وعدے کے مطابق میں نے آج آپ سب کو ڈبل ایپیسوڈ دیے ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی دھڑا دھڑ ڈھیر سارے لائکس دینے ہیں اور کامنٹ آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ٹارگٹ کمپلیٹ کریں گے تب ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گا، ادروائز اگر ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو پھر ایپیسوڈ اس کے اگلے دن آئے گی، تو آپ لوگوں نے کمپلین نہیں کرنی۔ اگر ایک دن کے اندر اندر ٹارگٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تبھی میں ایپیسوڈ کل اپلوڈ کروں گی، ادروائز اس کے بعد ایک دن کے بعد ہی ایپیسوڈ آئے گی، تو میں آلریڈی آپ سب سے معذرت کر لوں گی۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہانی میں کیا ہونے والا ہے آگے، ضرور کامنٹ میں اپنے فیوریٹ کپل کے بارے میں یا کہانی کے بارے میں تبصرہ ضرور کیجیے گا، اور امید ہے آپ کو آج کے ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں، ایز آلویز میری آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لے۔ مجھے اگست کے مہینے میں میرا برتھ ڈے آتا ہے، اور مجھے اگست کے اینڈ تک میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ سب میری ریکویسٹ کو پورا کر لیں گے۔ ایز اے برتھ ڈے گفٹ آپ میرے 1000 سبسکرائبرز جو ہے پورے کر لیں۔ میں اتنی محنت سے ڈیلی آپ کے ساتھ ایپیسوڈ شیئر کرتی ہوں، تو بدلے میں مجھے آپ سب کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو آپ سب نے بس ویڈیوز کو لائک کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے اور سبسکرائب کر لیں، یہی میرے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو پلیز میری مدد کریں، مجھے آپ سب کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اتنی گرمی میں بیٹھ کے وائس اوور کرنا، پنکھا بند کر کے کرنا تاکہ وائس اوور میں کوئی پرابلم نہ ہو، تو پلیز اس کے بدلے میں مجھے آپ سب سے چھوٹی سی فیور چاہیے، اور مجھے پوری امید ہے آپ سب میری مدد ضرور کریں گے۔ اور جو لوگ کامنٹس کرتے ہیں، جو میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے جن لوگوں نے، اور ایپیسوڈس کو بغیر ٹارگٹ کے پھر بھی لائک اور کامنٹ کرتے ہیں، میں آپ سب کی دل سے مشکور ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ سب کو ایک ایک کر کے پرسنلی آ کے تھینک یو کرتی۔ یو گائز مینس اے لاٹ ٹو می، تھینک یو سو 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 مچ۔ باتیں ہوگی بہت ساری، اب ہوگی آپ سب سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات۔ آپ سب نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، گرمی سے بچیں اور خوش رہیں۔ انشاءاللہ ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔